1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात नाकाबिले यकीन हद तक कशीदा हैं और अफवाहों का कहना है कि सोवियत यूनियन जल्द ही एटम बम गिराएंगे। खौफो हिरास अमरीकी शहरियों को अपनी लपेट में ले लेता है और इनके बैकयार्ड में बम पनाहगाहें बनाना एक आम वाक़या बन जाता है। डॉक्टर कैल्विन अपने बंकर पर इजाफी मेहनत करता है, इसे काफ़ी सामान से भरता है जो कई सालों तक चल सकता है। एक दिन कैल्विन और इसकी हामला बीवी हेलन अपने घर पर पार्टी करते हैं। हालात इस वक्त तक ठीक चल रहे हैं जब तक कि वो टीवी पर सदर कैनेडी की नशरियात नहीं देखते, जो ऐलान करते हैं कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ खुफिया मिशन की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कोई तफसीलात नहीं है, लेकिन कैल्विन अब भी घबरा जाता है और सोचता है कि जंग शुरू होने वाली है। इसलिए वो तमाम मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी बीवी को बंकर में घसीट लेता है। कुछ सेकंडों बाद एक त्यारा शहर के ऊपर से उड़ता है और अचानक तकनीकी खराबी का पता लगता है। ऐसा कुछ नहीं है जो पायलट कर सकता है और ये बराह रास्त कैल्विन के घर में गिरकर तबाह हो जाता है। बंकर में कैल्विन शोर सुनता है और सारे हिलने को महसूस करता है, इसलिए वो फर्ज करता है कि जंग शुरू हो चुकी है और जल्दी से दरवाजे को सील कर देता है। वो हेलन को समझाता है कि वो इसे दस्ती तौर पर नहीं खोल सकते। 35 साल बाद दरवाज़ा खुद ही खुल जाएगा, जो कि जोहरी ज़र्रात के माहौल में मामूल पर आने का वक्त है। जल्द ही हुकाम हादसे से बच जाने वाले मलबे की जांच पड़ताल के लिए पहुंचते हैं और चूंकि इन्हें ज़िंदगी का कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो फ़र्ज़ करते हैं कि कैल्विन और उसकी अहलिया हेलन हादसे में हलाक हो गए हैं। दिन गुजरने लगते हैं और कैल्विन को घर जैसा माहौल महसूस होने लगता है, लेकिन हेलन वहाँ इससे नफरत करती है। एक दिन आखिरकार इसका पानी टूट जाता है और अपने शोहर की मदद से वो एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और इनका बेटा एडम एक रोशन नौजवान बच्चा बन जाता है। कैल्विन इसे वो सब कुछ सिखाता है जो वो जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम मुल्क की तामीर नौ करेगा ताकि इसकी पुरानी शान को वापस लाया जा सके। स्कूल के तमाम बुनियादी मज़ामीन के ऊपर कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रांसीसी और लातीनी बोलना और स्टॉक मार्केट को संभालना भी सिखाता है। हेलन इसे अपने घर के आसपास के काम करना और यहाँ तक कि रक्स करना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड्स का मजमूआ भी तोहफे में देता है और इसे खेलों की वजाहत करने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों का तस्वुर करने में कुछ परेशानी होती है। दोनों इसे बहुत अच्छे आदाब सिखाते हैं, लेकिन कभी भी इसके इर्द गिर्द कोई गलत बात नहीं करते ताकि इनका बच्चा बड़ा होकर एक शरीफ बच्चा बन सके। ख़ानदान आसानी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक एक मामूल तलाश कर लेता है, जो इन्हें मिनी मार्ट में जैली खरीदारी, टैंक में जैली माहीगीरी, पौधों की देखभाल और एडम के लिए एक इजाफी कमरा बनाने के लिए इजाज़त देता है। इनके पास पढ़ने, खेल खेलने और बाहर घूमने फिरने के दौरान आराम करने के लिए एक लाउंज एरिया भी है। कुछ अरसा बाद इनके ऊपर वो ज़मीन जो इनका घर हुआ करती थी फ़रोख्त की जाती है और सालों के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म का कारोबार बन जाती है। पहले ये एक डिनर, फिर एक पजीरिया और बाद में एक नाइट क्लब बन जाता है। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और इसे अपने वालिदैन के खुद बनाए हुए तोहफ़े मिलते हैं। जब वो मोमबत्तियाँ बुझाते हैं तो एडम एक साथी की तलाश की दुआ मांगता है। हेलन ने जिक्र किया है कि सिर्फ 2 साल बाकी हैं और कैल्विन का कहना है कि जब वक्त आएगा तो वो इस जगह को याद करेगा, जिसकी वजह से हेलन अपनी मायूसी का इजहार करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। 1997 में 35 साल बिलाखिर ख़त्म हो गए हैं और दरवाज़ा खुल गया है। ख़ानदान बाहर निकलने के लिए पुरजोश है, लेकिन कैल्विन इनसे कहता है कि इससे पहले फौरी जांच करनी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये महफूज है। ताबकारी का सूट पहनने के बाद वो लिफ्ट को बाहर निकालता है और एक वीरान इमारत में ज़ाहिर होता है, जो नशे में बेकारियों के झुंड का घर बन गया है। मिलकर ज़मीन से उभरते हुए एक चमकते हुए आदमी के नुक्ते नज़र से इतना हैरान होता है कि वो बाहर निकल जाता है। फिर कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है और बाहर की तब्दीलियों से हैरान रह जाता है। हर जगह ग्राफिटी हैं, लोग बंदूकों को खिलौनों की तरह संभालते हैं। एडल्ट स्टोर तजारती सामान से भरे हुए हैं जो इसे नागवार समझते हैं, और अजीबोगरीब नज़र आने वाले लोग जिन्हें वो बात करते वक्त समझ नहीं सकते। खौफज़दा कैल्विन वापस बंकर की तरफ दौड़ता है और वजाहत करता है कि अगरचे हवा सांस लेने के काबिल तो है, लेकिन पड़ोस अब भी पागल म्यूटेंट से भरा हुआ है, जो कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक बंजर ज़मीन है। वो ये नतीजा अखज़ करता है कि इन्हें बंकर में ही रहना चाहिए, और इसके अल्फाज हेलन को आखिरकार स्नैप करने का सबब बनते हैं। वो इस पर चीखती है जब वो बताती है कि वो बंद होने की वजह से कितनी बीमार है और एडम के लिए फितरत से रब्ता करना कितना ज़रूरी है।
کیلوین اپنا ذہن تبدیل کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس بحث کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ کیلوین کے بیمار ہونے اور سامان تقریباً ختم ہونے کی وجہ سے ہیلن نے ایڈم کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ چند سالوں کے لیے کافی خوراک مل سکے۔ وہ اسے کچھ نقد رقم اور خریداری کی فہرست دیتی ہے اور اسے ہالیڈے ان میں رہنے کے لیے کہتی ہے۔ ایڈم کے جانے سے پہلے کیلوین اسے ایڈلٹ ویڈیو سٹور میں داخل نہ ہونے کو کہتا ہے کیونکہ اس میں تابکاری کی نقصان دہ سطح ہو سکتی ہے۔ پیکنگ مکمل ہونے کے بعد ایڈم آخرکار باہر جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میلکر نے ایلیویٹر کے ارد گرد کیلوین کے خاندان کی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا مندر شروع کیا ہے۔ انہیں مقدس مخلوق سمجھتے ہوئے ایڈم باہر جاتا ہے اور آخرکار پہلی بار بہت سی چیزیں دیکھ کر ناقابل یقین حد تک خوش ہوتا ہے۔ حیرت انگیز آسمان، عمارتیں، درخت اور یہاں تک کہ دوسرے لوگ جو اسے عجیب و غریب سمجھتے ہیں، وہ ہر ایک چھوٹی سی چیز پر پرجوش ہو جاتا ہے اور اپنے پاس چلنے والی کسی بھی شخص کو ہیلو کہتا ہے، غلطی سے ایک سیاہ فام عورت کا حوالہ دیتے ہوئے جب وہ اس کا استقبال کرتا ہے کیونکہ وہ جلد کا دوسرا رنگ دیکھنے کے لیے اضافی پرجوش ہوتا ہے۔ جب وہ ایڈلٹ ویڈیو سٹور سے گزرتا ہے تو وہ اپنی ناک ڈھانپ لیتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ بس میں چڑھ جاتا ہے اور مشین کو حرکت کرتے ہوئے محسوس کرنے سے واقعی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے مسافروں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پرانے الفاظ استعمال کرتا ہے اور کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ عجیب ہے۔ آخرکار ایڈم کریانے کی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور فہرست سے تمام اشیاء اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ کساب وضاحت کرتا ہے کہ اگر وہ بڑا آرڈر دیتا ہے تو اسے اس کے گھر پر ہی سامان پہنچا دیا جائے گا، جس سے ایڈم کو احساس ہوتا ہے کہ اسے بنکر میں واپس جانے کا کوئی طریقہ نہیں پتا۔ گھبرا کر وہ سٹور سے باہر نکلتا ہے اور دن بھر مختلف بسوں میں سوار ہو کر بنکر کی تلاش میں گزارتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس نقد رقم بھی ختم ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنے والد کے بیس بال کارڈز فروخت کرنے کے لیے ایک شوق کی دکان میں داخل ہوتا ہے۔ دکان کا مالک بتا سکتا ہے کہ یہ قدیم اور قیمتی کارڈ ہیں، لیکن ایڈم کو بتانے کی بجائے وہ صرف $500 میں پورا پیک خریدنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایڈم قبول کر سکے، دکان کی اسسٹنٹ ایو انہیں روکتی ہے اور ایڈم کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کارڈز میں سے ہر ایک کی قیمت $4,000 سے $6,000 کے درمیان ہے۔ ایو اپنے باس کی توہین کرتی ہے اور موقع پر ہی چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایڈم اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ ایک بار جب وہ اسٹور سے نکلتے ہیں تو ایڈم ایو سے اسے ہالیڈے ان لے جانے کو کہتا ہے۔ پہلے تو ایو اسے انکار کر دیتی ہے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب ایڈم اسے بیس بال کے 2 کارڈز دینے کا وعدہ کرتا ہے تو وہ جلدی سے اپنا ذہن تبدیل کر لیتی ہے۔ سواری کے دوران ایڈم ریڈیو پر موجود تمام پرانے گانوں کا انتخاب کرتا ہے جو ایو کو بہت عجیب لگتا ہے۔ جیسے ہی ایو ایڈم کو ہوٹل میں چھوڑتی ہے تو وہ بغیر کچھ کہے چلی جاتی ہے۔ ایڈم اپنے کمرے میں جاتا ہے اور جب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو 18ویں منزل سے اس کا نظارہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اسے رنگین ٹیلی ویژن دیکھنے میں لطف آتا ہے اور وہ طلوع آفتاب دیکھنے کے لیے اضافی جلدی اٹھنا بھی یقینی بناتا ہے۔ اگلی صبح ایو ایڈم کو کارڈ واپس کرنے کے لیے ہوٹل میں ایڈم سے ملنے جاتی ہے کیونکہ وہ اس طرح کے ایک آسان کام کرنے کے لیے اتنی تنخواہ ملنے پر مجرم محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایڈم اسے ایک پیشکش کے ساتھ روکتا ہے۔ وہ اسے اپنا معاون بننے کے لیے پیسے دے گا اور وہ بنکر کے لیے تمام چیزیں جمع کرنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ ایو راضی ہو جاتی ہے اور وہ مزید 2 سال تک کافی سامان کے لیے ایک ساتھ خریداری کرنے جاتے ہیں۔ اس عمل میں انہیں کئی ٹرک کرائے پر لینے پڑتے ہیں۔ ایڈم بھی اسے یہ کہہ کر حیران کر دیتا ہے کہ وہ بیوی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ان کی خریداری مکمل ہونے کے بعد ایو ایڈم کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور ان کی ملاقات اس کے روم میٹ ٹرائے سے ہوتی ہے جو ایڈم سے بہت سے سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے کتنا حیران ہے، ایڈم جھوٹ بولتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ الاسکا سے ہے اور وہ یہاں کاروباری دورے پر آیا ہے۔ اسی دوران ہیلن بہت متجسس محسوس کرتی ہے اور لفٹ پر چڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آتی ہے وہ میلکر اور اس کے دوستوں کو عجیب و غریب دیکھتی ہے اور فوراً واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن ٹرائے فیصلہ کرتا ہے کہ ایڈم کو فیشن میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اسے کئی نئے کپڑے دیتا ہے جس سے وہ اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ایو اور ٹرائے ایڈم کو بہت سے نئے تجربات پر لے جاتے ہیں، جیسے جدید موسیقی پر رقص کرنا، اسکیٹ بورڈنگ کرنا اور سمندر دیکھنا۔ ایڈم اتنا پرجوش ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی پرواہ کے سیدھے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسے بیس بال کا کھیل دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور آخرکار سمجھ جاتا ہے کہ اس کے والد کو یہ کیوں پسند ہے۔
ایک دوپہر بارش شروع ہو جاتی ہے اور ایڈم خالص خوف کے ساتھ اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایو اس سے ملنے آتی ہے تو ایڈم اپنی خوشی بانٹنے کے لیے اسے گلے لگاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے والد اسے معجزہ کہیں گے۔ شام کو ایو اور ٹرائے ایڈم کو ایک بیوی تلاش کرنے کے لیے ایک پرانے اسکول کے سوئنگ کلب میں لے جاتے ہیں۔ کلب میں خواتین فوری طور پر ایڈم کی میٹھی شخصیت، قابل احترام آداب اور خوبصورت شکل کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ ایو کا حریف جلدی سے اس کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ آپس میں ملنے لگتے ہیں، جس سے ایو کو حسد ہونے لگتا ہے۔ وہ ایڈم کو ایک طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کی زندگی میں ایک پیاری عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی سکینک کی۔ اس کے بعد ایڈم ایک اور لڑکی کو ناچنے کے لیے کہتا ہے اور وہ اپنی حیرت انگیز رقص کی مہارت سے سب کو متاثر کرتے ہوئے ڈانس فلور پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایو اپنے حسد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ بات چیت کرنے لگتی ہے، جو ایڈم کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے لڑائی میں طعنہ دیتا ہے۔ تاہم ایڈم لڑکے کو جلدی سے خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے باکسنگ کے اسباق کا استعمال کرتا ہے۔ سارے ڈرامے سے ناراض ہو کر ایو کلب چھوڑ کر اکیلی گھر چلی جاتی ہے۔ جب ٹرائے پہنچتا ہے تو وہ اسے ایک مطلع کرتا ہے کہ ایڈم نے اپنے حریف کے ساتھ کلب چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایڈم سے محبت کرتی ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے بھاگتی ہے۔ وہ کار میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی، وہ کسی کو کھڑکی پر دستک دینے سے حیران رہ جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ ایڈم ہے جو اسے اندر لے جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جبکہ یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ اسے دوسری لڑکیوں کو مسترد کرنا پڑا کیونکہ وہ ایو کے بارے میں سوچنا نہیں روک سکتا تھا۔ ایڈم ایو کے لیے اپنے جذبات کا اعتراف کرتا ہے اور آخر کار وہ بوسہ لیتے ہیں۔ اب جب وہ ایک ساتھ ہیں، ایڈم آخر کار ایو کو اپنے خاندان اور اپنے گھر کے بارے میں سچ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس حقیقت کو شامل کرتے ہوئے کہ وہ ایو سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بنکر میں اس کے ساتھ رہ سکے۔ تاہم ایو سوچتی ہے کہ وہ دراصل ایک پاگل آدمی ہے اور فوراً اسے باہر نکال دیتی ہے۔ اگلے دن ٹرائے ایڈم کو گاڑی چلانا سکھاتے ہوئے شہر کے گرد لے جاتا ہے۔ اچانک ایڈم اڈلٹ ویڈیو سٹور کو پہلے سے دیکھتا ہے اور بالآخر اپنے بنکر کے اوپر کی عمارت کو تلاش کرنے کے لیے سڑک پر چلتا ہے، جہاں میلکر نے لفٹ کے ارد گرد ایک پورا مذہب شروع کر دیا ہے۔ پرجوش ہو کر وہ اسے خبر دینے کے لیے ایو کے پاس واپس دوڑتا ہے، لیکن اسے دو ماہر نفسیات اس کا انتظار کر رہے نظر آتے ہیں۔ پہلے تو ایڈم تعاون کرنے کا بہانہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اوپننگ دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جبکہ ایک ڈاکٹر اس کا پیچھا کرتا ہے، دوسرا پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایو اسے روکتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ اس لمحے ایڈم اس کے قریب دوڑتا ہے اور اسے اپنے ہوٹل کی چابی دیتا ہے تاکہ وہ کارڈز کے ساتھ بل ادا کر سکے۔ پھر وہ اپنے کرائے کے ٹرک میں فرار ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں غلطی سے ڈاکٹر کی کار سے ٹکرا جاتا ہے۔ بعد میں ایو اور ٹرائے ایڈم کے ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہیں اور ان چیزوں کا ایک مجموعہ تلاش کرتے ہیں جو 60 کی دہائی میں بنائی گئی تھی۔ کیلون کے اسٹاک سرٹیفکیٹ کا ذکر نہ کریں جن کی قیمت اب لاکھوں ڈالر ہے۔ ان باتوں سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایڈم نے انہیں سچ کہا تھا۔ اسی اثناء میں ایڈم آخر کار بنکر میں واپس آتا ہے اور اپنے والدین کو نہ دیکھنے کے 2 ہفتوں بعد انہیں گلے لگا لیتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ بیرونی دنیا خوبصورت ہے اور سامان لاتا ہے جو میلکر اور اس کے دوستوں کے ذریعے ٹرک پر لادا جا رہا ہے۔ ایو اب ایڈم کو تلاش کرنے کے لیے بے چین ہے، لہٰذا ٹرائے اسے اڈلٹ ویڈیو سٹور پر لے جاتا ہے اور وہ فرش پر چھلانگ لگانے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ انہیں وہاں بنکر مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملتا اور وہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہوئے وہ ایڈم کو پڑوسی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایو فوری طور پر اسے چومنے اور گلے لگانے کے لیے اس کے پاس پہنچتی ہے اور ایڈم اسے اپنے والدین سے ملنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیلون اور ہیلن ایو کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ ایک ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ تاہم نئی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بنانے سے پہلے ایڈم اپنے والدین سے 2 ماہ انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ اگلے ہفتوں کے دوران ایڈم اور ایو کیلون کے اسٹاک فروخت کرتے ہیں اور ملک میں ایک نیا گھر بناتے ہیں۔ ایک بار جب سب کچھ تیار ہو جائے تو ایڈم اپنے والدین کو گھر لے آتا ہے، اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نئی دنیا کے عادی ہو سکتے ہیں۔ بعد میں جب ہیلن اور ایو رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے، ایڈم آخر کار کیلون کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بھی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی تھی، کہ بم دراصل ایک طیارہ تھا جو ان کے گھر میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ کیلون اس پر یقین کرنے سے انکار کرتا ہے اور ایک نئے سرے سے نیا بنکر بنانے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی۔
اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔